बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बुनियादी तौर पे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इसका मकसद हिंदुस्तान को एक मैसेज देना था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने सिर्फ हिंदुस्तान को मैसेज नहीं दिया बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी एक मैसेज दिया, और वो मैसेज ये है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान अफवाज पाकिस्तान के लिए काबिल एहतराम हैं और पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है जिसका किसी ख़ास सियासी जमात या ख़ास सियासी नज़रिए की तरफ उसका कोई रुझान नहीं है। तो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा जो मुल्क में एक सियासी बहरान है और कुछ आइनी सवालात हैं उस पर भी बात करेंगे। कुछ जिक्र जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले वो पैगाम जो DG ISPR ने हिंदुस्तान को दिया वो सुने। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंग को हिंदुस्तान की सरजमीन पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या पैगाम है ये भी सुनें। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, अफवाज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशेवराना सोच को तक़वियत बख्शे। हाउएवर अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा। उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं। ये है एक अहम बात कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिटिंग गवर्नमेंट के साथ एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है, तो उस आइनी रिश्ते को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन आज कुछ सवालात उनको किए गए जिसका कि उन्होंने मुनासिब जवाब दिया। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दफ़ा, क्योंकि वो दफ़ा के हैं मुआविन ख़ुसूसी, इसलिए हमने उनको ज़हमत दी है। मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी हैं और तज़कियाकार हैं। और जनाब शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। मलिक अहमद ख़ान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपके साथ बैठे हुए थे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आया। तो जो आज DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वज़ारत दफ़ा ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है जिसमें कि बताया गया है कि क्यों पाकिस्तानी फ़ौज के ट्रूप्स जो हैं वो फौरी तौर पे इलेक्शन की ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल उस रिपोर्ट को वो सपोर्ट करते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि इस वक्त गैर ज़रूरी तौर पे फ़ौज को हम सियासी मामलात में घसीट रहे हैं? जी मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको और आपके नाजरीन को ईद मुबारक। जो अभी इस ईद के मौके पे लग रहा था कि शायद कोई थोड़ी सी स्टेबिलिटी कहीं से आएगी, बट वो 2 ऑडियो लीक्स ने इस तरह का इर्तियाश पैदा किया और ऐसे हकाइक से आश्कार किया कि जिसके बाद अब कोई बात छुपी ढकी रह नहीं गई। देखिए, बात यह है कि अच्छी बात है और इस पे हमें इस मौक़िफ़ की पूरी तरह से तायद करनी चाहिए जो आज DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज का सियासी ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं होना चाहिए। वो एक कौमी फ़ौज है और कौमी फ़ौज रहनी चाहिए। हम इस मौक़िफ़ की भरपूर हमायत और तायद करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं DG ISPR को कि हमारी जमात की तरफ से उनकी इस सोच को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिटेड है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सरबमहर लिफाफे के अंदर वहाँ पे दी गई और एक दरख्वास्त के मंदरजात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, तो अभी तक क्योंकि वो पब्लिक आय में नहीं है तो मैं थोड़ा रिफ्रेन करते हुए आपकी इजाज़त से कहूँगा कि
being cognizant of certain details. میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری آرمڈ فورسز کی وہاں پر پوزیشن ہے سپریم کورٹ میں وہ بڑی ٹینجبل ہے, بڑی وہ حقائق پر مبنی ہے, اور اس سے پہلو طے کرنا شاید نیشنل لاس ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے جب اس کے اوپر غور کیا تو پرابلی ان کو ان پہلوؤں پہ جن کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ خدشات تھے ان کے اوپر بھی ضرور نظر رکھنی چاہیے تھی. سپریم کورٹ کے اس بینچ پہ جس میں 3 معزز جج صاحبان تھے, انہوں نے بارکیف اس بات کو جو آرڈر میں لکھا ہے وہ شاید کچھ میری نظر میں مناسب نہیں ہے. چلیں اچھا منیز, آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی DGISPR کی, یہ جو انہوں نے زور دے کے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارا کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک سیاسی نظریے کی طرف رجحان نہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بات اس وقت بہت واضح اور بھرپور انداز میں قوم کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ غلط فہمیاں واقعی کہیں نہ کہیں موجود ہیں؟ میر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اپنے شو پہ. آپ کو بھی عید مبارک ہو, اور میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ان کو مبارک ہو, اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو. دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ ہمیشہ سے مداخلت کرتی رہی ہے, یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سیاست کے اندر. اب یہ بچے کو یہ بات پتہ ہے, اس لیے شاید ان کو بار بار اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے, اور شاید اس لیے بھی ان کو رپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب جو آڈیو لیکس شائع ہو رہی ہیں وہ کسی سویلین ادارے کا تو کام نہیں ہے, تو پھر انگلیاں جو ہیں اور جو شک ہے وہ ایک ہی ادارے کے اوپر ہوتا ہے. تو شاید اسی لیے بھی ان کو اپنی وضاحت جو ہے وہ پیش کرنی محسوس ہوئی. دوسری طرف جہاں تک یہ سوال ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ جن سیاستدانوں کو فوج لے کے آئی اور بعد میں پھر ان کو خیر بعد بڑی مشکلوں سے سیاستدانوں نے کیا, تو اب یہ توقع کی جاتی ہے کہ جی سیاستدان جو گند انہوں نے مچایا ہے وہ سیاستدان جو ہیں اس کو سمیٹیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب کہہ دینا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں تو بہت آسان ہے اور بہت ان کے لیے سوٹیبل ہے, مگر جو گند انہوں نے مچایا ہے اب کیا وہ سیاستدان اس کو سمیٹیں گے, اور اس لیے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں. تو جب سوٹ کرتا ہے تو نیوٹرل ہیں, جب سوٹ نہیں کرتا ہے تو مداخلت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ وقت میر صاحب آ گیا ہے, جس طرح کہ میری والدہ آسما جہانگیر بار بار یہ کہتی تھی کہ اگر ہماری جو فوج ہے وہ بیرکس میں نہیں جاتی, اپنے حدود میں نہیں رہتی, اور ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام نہیں کرتی, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کی ساکھ کو خطرہ ہے. کیونکہ اب ہم ایک اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہ ہم معاشی طور پہ سسٹینیبل رہے, نہ ہم سیاسی طور پہ سسٹینیبل رہے. اگر اس مشکل سے ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو اور کوئی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ سیاسی جماعتیں مل جل کے بیٹھیں اور اسے کوئی راستہ نکالیں. اچھا, اب شعیب شاہین صاحب, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی واقعی فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے, جبکہ ایک فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب وہ ARY پہ انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگ کی عارف علوی کی موجودگی میں, انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی صوبائی اسمبلیاں توڑ دو, میں نے ان کے کہنے پہ اسمبلی توڑ دی. لیکن اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں پیش کیا گیا, میں نے ان کی تقریر بھی سنی. دیکھیں, صرف باجوہ صاحب نے نہیں کہا تھا, باجوہ صاحب نے وہ آفر کی تھی جو رانا ثناء اللہ اور تمام PDM کی جماعتوں نے یہ آفر کی کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں تو ہم سے جنرل الیکشن لے لیں, اور یہ بات تھرو آؤٹ ریپیٹیشن کے ساتھ تمام لیڈرز نے یہ کہی. اور اس کے بعد جب ان کے اوپر گولی لگی اس وقت تک انہوں نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا. جب ان کو گولی لگنے کے بعد 28 نومبر کو جب یہاں ان کا جلسہ ہوا تو انہوں نے اس کے باوجود بھی 1 مہینے کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا جی دسمبر میں ہم اسمبلیاں توڑیں گے, تب تک PDM کی جماعتوں کو ہم آفر کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایک لاہ عمل ہم طے کر لیں. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا جنرل اسمبلیاں توڑنے کا, نیشنل اسمبلی توڑنے کا, وہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اب ہم آپ کے ساتھ صرف اس اسمبلی کا الیکشن کرا دیں گے. اور اس کے لیے بارہا انہوں نے کہا نہ عدم اعتماد لائیں گے نہ اعتماد کی تحریک کا کہیں گے. اس کے بعد عدم اعتماد بھی لائے اور اعتماد کے ووٹ کا بھی کہا, اور فائنلی اعتماد کا ووٹ لیا پرویز الہی نے جو کہ 186 ووٹ لیے, پھر دونوں اسمبلیاں انہوں نے توڑ دیں. کوئی بھی شخص, میں آپ ہی کے پروگرام میں آپ کا ایک دفعہ پروگرام سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ کوئی بھی ریزنیبل شخص ہو جو آئین کو دیکھے گا, عمران خان نہیں کوئی بھی بندہ ہو, تو وہ آئین کے مطابق دیکھے گا نا کہ اسمبلی ڈیزالو کروں گا تو 90 ڈیز میں مجھے الیکشن مل جائے گا. ہماری سٹیٹمنٹ, ہم میری آپ کی کسی کی بھی بات کو چھوڑ دیں,
90 ڈیز کا آئین نے کہا ہے، میں نے آپ نے کسی کی کوئی بات چیت کی بات نہیں، اس نے اسمبلی توڑ دی. ایک ون آف دی ریزن یہ تھی کہ جی اس نے مجھے پیغام یہ بھی دیا اس وقت جو اگست کا مہینہ تھا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر سارا الیکشن ہو جائے گا اور ساری یہ انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی. آئین کی بات کر رہے ہیں نا آپ نے، آئین کے آرٹیکل کا ذکر کیا 224 میں، ہاں 224 میں 224 کہ 90 دن میں الیکشن ضروری ہے. ایک اور بھی آرٹیکل ہے 243 جی جس کے تحت فوج جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے. بالکل ہے. 244 کے تحت وہ ایک حلف لیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو 243 اور 244 کے تحت کیا جنرل باجوہ کو ایک فارمر پرائم منسٹر کو ملاقات کر کے یہ کہنا چاہیے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں؟ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے. اور دوسری بات میں بتاؤں، ڈی جی آئی ایس آئی نے پچھلے سال ایک پریس کانفرنس کی، بڑی زوردار، میرا خیال ہے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. انہوں نے کیا کہا، ہم فروری 2021 میں ہم بالکل اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. پچھلی باتیں الگ، انہوں نے جنرل باجوہ کی گفتگو کو ریپیٹ کیا. اب اس کے بعد سے لے کر آج تک پرویز الہی صاحب کے بقول ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں؟ باجوہ صاحب نے. اچھا اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں، بے شمار ایسے واقعات. لیکن یہ میٹنگ جو ہے جس کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ باجوہ نے کہا اسمبلیاں توڑ دو، یہ ہوئی ہے اگست 2022 میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کی انوالومنٹ اس سارے پروسیس میں باقی تھی. اور میرا خیال ہے، میری انفارمیشن تو یہ ہے، آئی مائٹ بی رانگ، آپ زیادہ بہتر میرے سے جانتے ہیں، کہ آخری ہفتے تک باجوہ صاحب نے پوری کوشش کی کسی طریقے سے مجھے ایکسٹینشن مل جائے. ہاں یہ تو اینڈ فار دیٹ پرپز انہوں نے ساری مینجمنٹ، اور عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن کی آفر کر بھی دی. بہرحال پروبیبلی ہو سکتا ہے. اب یہ جو مینوپولیشن ہوئی، اور آج والی صرف ایک اسٹیٹمنٹ کروں گا، آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تو بڑی امپورٹنٹ ہے بٹ عمل ثابت کرتا ہے. میری رائے میں آج بھی یہ پولیٹیکل نہیں ہوئے، آج بھی ان کی انوالومنٹ باقی ہے. محسن نقوی صاحب ان کے جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کلوزسٹ انسان سمجھے جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے دیٹ از این ایکسٹینشن آف دی پی ڈی ایم. جو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح ضلع شہید کو، لڑکے کو شہید مارا گیا اور شہید کیا گیا ان دی کسٹڈی، اور جو اس کے علاوہ واقعات ہیں. اچھا ایک سمن کی یا ایک وارنٹ کی تعمیل کے لیے تو آپ کے 25 گھنٹے کے لیے آپ وہاں آپریشن کرتے ہیں اور وہاں اس تک نہیں پہنچ پاتے. اور آج سپریم کورٹ یہ فیصلے کر چکی ہے کہ 14 کو الیکشن کرائیں، اور کوئی گورنمنٹ نہ ان کو نفری دینے کو تیار ہے، نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ فنڈز دینے کو. اچھا ملک احمد خان صاحب، اب شعیب شاہین صاحب نے کچھ دعوے کیے ہیں، آپ یقیناً اس کا جواب دیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جو آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں بھی آپ نے ایک گرینڈ پلان کی طرف ذکر کیا ہے، تو کیا بطور ایک آئینی ماہر کے بھی آپ یہ نہیں ہمیں بتائیں گے کہ اگر ایک سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کو کہتا ہے کہ تم اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دو اور پھر جو ہے وہ آگے الیکشن ہو جائے گا، تو اس پر بھی سپریم کورٹ کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ پہلو بھی دیکھیں؟ نہیں میر صاحب، ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 صوبائی اسمبلیاں وزیر اعلیٰ کی جو ایڈوائس تھی وہ انڈر انفلوئنس تھی، اور وہ انڈر انفلوئنس تھی ایک پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے، جو یہ سوچے بغیر کہ آئین کے ساتھ جب آپ صرف اس نظر سے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے مفادات میں کیا اپنے سامنے رکھا ہے اور اپنے مفادات کے تحت دیکھیں، تو کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ سوچے گی؟ اور یہ آپ کے علم میں یہ ضرور ہوگا، آپ نے اس کو پہلے دیکھا ہوگا غالباً، لیکن ابھی ریسنٹ پاسٹ میں مجھے ایک بڑے ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو کہ پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں، انہوں نے جب ذکر کیا تو پھر وی وینٹ تھرو دا ڈیبیٹ، وہ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی ڈیبیٹس تھیں، وہ پارلیمنٹری ڈیبیٹس ہم نے دیکھیں کہ جب یہ شک آئین میں رکھی جا رہی تھی کہ اگر کسی ایک صوبے کی اسمبلی ٹوٹنے کی کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور اس کے بعد پھر انتخابات ایک خاص وقت میں کرانے ہو اور کمپلیشن آف ٹرم نزدیک ہو، یعنی آخری 2-3 ماہ پوری اس کی پارلیمنٹ کی لائف کے اور ان اسمبلیز کے، کیونکہ انتخابات تو اکٹھے ہوتے تھے چاہے چند دن کے وقفے سے پہلے ہوتے تھے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ پہلے زیر بحث آیا. یہ ادراک تھا اس وقت کہ اس کے اوپر کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کو رد صرف اس لیے کیا گیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کبھی بھی ایسی صورتحال جس میں اتنا شارٹ مدت ہوگی کہ جس میں ایک اسمبلی کو توڑ دیا جائے گا، حالانکہ اس وقت نگران کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ تو بڑی لیٹر سٹیجز پہ کئی
انتخابات کے تجربے سے گزرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی سیاسی حکومت کے زیر انتظام انتخاب نہیں ہوگا، تب ہم نے نگران کو. تو انتخابات نگران کی موجودگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے انتخابات کے لیے آئین میں لازم ہے کہ 90 دن یا 60 روز میں ہوں، ویسے ہی نگران حکومتوں کا ہونا بھی لازم ہے. آپ یہ بیریئر کراس بھی کر لیں کہ آج وفاقی حکومت جو کہ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے وہ موجود ہے اور پوری عملداری کے ساتھ موجود ہے، اور کل کو نتیجے میں جو صوبوں میں انتخابات ہوں پھر ایک حکومت قائم ہو جس کی بھی سیاسی حکومت ہو اور سیاسی عملداری ہو. تو اس کی جو یہ اس وقت اسکیم آف تھنگز میں دیکھنا، اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی تو آئینی بحث میں سے آپ اس نقطے کے ساتھ رکھ کے آپ اپنی بات چیت کو آگے کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو اسمبلی توڑی گئی، انڈر انفلوئنس توڑی گئی، اب اگر پرویز الہی صاحب پہ عمران خان صاحب کی اس پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کا بوجھ تھا، ان کی پارلیمنٹری پارٹی، یعنی جب چودھری شجاعت حسین کا خط ہو تو پارٹی کے صدر کی خط کی کوئی حیثیت نہیں، پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ پارلیمانی پارٹی کے لیے وہ حکم ہوگا، جیسے آرٹیکل 63 میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ سے بات بالاتر ہوئی کہ اس صورت میں جب یہ سپریم کورٹ کے اندر بات زیر بحث آئی تو اس کے اوپر انہوں نے غور ہی نہیں کیا. حالانکہ 2 معزز جج صاحبان میں سے ایک نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اختلاف کیا ہے، جن کو ہم 4-3 کا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسمبلی کی جو توڑی گئی اس میں ایشوز فریم کیے گئے. آج لا منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسمبلی کا توڑا جانا درست ہے کہ نہیں ہے. اچھا، تیسری بات جو عمران خان کہہ رہے ہیں، مجھے ایک بات کی اجازت دیں کیونکہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بات 2 ہوئی، ایک ایکسٹینشن کی اور ایک یہ کہ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں انتخاب ہو جائے. عمران خان تو شروع سے دیکھیں، پہلے امریکہ ڈونلڈ لو کی کہانی سے لے کے چلے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. وہ محسن نقوی تک، جیسے ابھی شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی بڑے قریبی دوست ہیں موجودہ آرمی چیف کی، انتہائی بے تکی بات ہے. آپ ابھی ایک اب جنرل باجوہ کے ساتھ تو کچھ آپ کی پوزیشنز ایسی بنی جس پہ عمران خان نے ان کی ذات کو زیادہ اس طرح سے وہ کیا کہ پہلے آپ نیوٹرل ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہیں. اعتراض یہ تھا کہ آپ اگر نیوٹرل ہوں گے تو جرم کریں گے، اگر نیوٹرل نہیں ہوں گے تو امر بالمعروف ہوگا، اگر آپ نیوٹرل ہوں گے تو آپ جانور ہو جائیں گے. دس از عمران's پوزیشن، ناٹ مائن. اب اگر ایک ایسا شخص جو ڈونلڈ لو سے چل کے محسن ایک بڑے ریپیوٹیبل آدمی ہیں، ان کے اوپر اگر وہ قانون رول آف لا کے لیے کسی کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو یہ جرم ہے. یہ اس چیف منسٹر ہیں، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ. میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں فرینکلی اینڈ فیئرلی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک ہر وہ بات، ہر وہ آئین کی شک جس کی ان کی مرضی کی تشریح ہو اور جو ان کی مرضی کی بات ہو، یہ ایک رائٹیس مائنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کا گروہ ہے. یہ گروہ ہے جس میں فال کرنا کسی ایز دے لائک ٹو ڈو اٹ، لیکن اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ اچھا منیزہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر ایک اور وزیر اعظم آنے والے دنوں میں توہین عدالت کی کارروائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس توہین عدالت سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری ایک طرف اگر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، دوسری طرف وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے لیتا ہے، تو کوئی سیاسی بحران آپ کو ریزالو ہوتا نظر آئے گا یا الٹیمیٹلی ان کو بات چیت کرنی پڑے گی؟ میر صاحب، میری ناقص رائے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو توہین عدالت کا اس وقت وزیر اعظم مرتکب اس لیے نہیں ہے چونکہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جن سے میں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے کابینہ میں لے کے جانا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اور پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا، انہوں نے ایک طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اس لیے شاید ہی کین ناٹ بی سلیپڈ وتھ کنٹمپٹ آف کورٹ. اس طریقے سے قانونی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. مگر آج کل سپریم کورٹ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے، چاہے کسی بھی دور کے اندر ہو. آپ جسٹس منیر سے شروع کر لیں اب تک، تو کل ہی میری عابد حسن منٹو صاحب سے بھی بات ہوئی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، پاکستان کے بڑے مایہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اچھے فیصلے کرے گی، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم جو ہے اچھے فیصلے کیے ہیں اعلیٰ عدلیہ نے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بحران تبھی حل ہوگا جب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. مگر اگر اس بات چیت کے دوران اگر بروکر اور میڈییٹر فوج ہی ہوگی تو پھر میرا خیال ہے
کہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ آپس میں بات نہ کریں، چونکہ اب تک جو فوج نے سیاست کا مداخلت کر کے نتیجہ نکالا ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. تو اگر یہ بات چیت ہونی ہے تو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو ایک طرف دیکھنا ہوگا اور تیسری قوت کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، چونکہ تیسری قوت نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں رہی. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور ہر انسان جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے ادھر رہنا بھی ہے کہ یہاں سے چلے جانا ہے، اور جو یہاں پہ پھنس گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کیسے جیئیں. اچھا، اب جی جو آپ نے کہا ہے نا کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنا بہت مشکل ہے، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کچھ سیاسی مخالفین کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ سیاسی مخالفین جو ہیں وہ عمران خان نہیں بلکہ ان کے سپورٹرز کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کلپ دیکھیے. ملک کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ، ان کے گھروں میں ان کی آنٹیاں آنسو بہا رہی ہے عمران کے جانے پہ. بھائی آنسو نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے خاندان ہیں اور کون کون سے گھرانے ہیں جو بین الاقوامی اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور آج ان کے گھر میں ماتم ہے. ان کے گھر میں اچھا شعیب شاہین صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے پہ کچھ آنٹیاں آنسو بہا رہی ہیں، تو یہ دونوں اطراف ذمہ دار نہیں ہیں اس کشیدگی کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پوری سیاست کی ایک بری روایت ہے کہ ہم جو تہذیب کا دائرے سے ہم باہر نکل گئے ہیں. ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہر طرح کا اپنے ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین بھی رکھیں، لیکن یہ جو گفتگو ہے اس میں تھوڑی سی سنجیدگی لانی چاہیے. یہ میرا خیال ہے اب قومی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کریں، اپنا ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہوئے. اور اس پہ میں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کروں گا، یہ جو آڈیو لیکس اور کا یہ 2 دن سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے، یار کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے فنڈ سے، پبلک فنڈ سے ہم نے جاسوسی کے آلات اگر لے کے دے دیے ہیں اپنی ایجنسیز کو، تو وہ استعمال کہاں ہو رہے ہیں؟ نہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ہم آڈیو ویڈیو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، 2 بزرگ خواتین کی آڈیو نکل آئی. بھائی کسی کا اپنی اوپینین نہیں ہو سکتی. 2 ایک اشخاص، اب ثاقب نثار صاحب 5 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، 2 سال بعد اس کو حق ہے کہ وہ اپنی کنسلٹنسی کرے، وہ اپنی سیاست کرے، وہ کوئی اپنی اوپینین دے، پبلکلی دے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس کی اور خواجہ احمد طارق رحیم کی کوئی گفتگو ہوگی اور اس میں کوئی لیگلٹی نہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ بات ہو رہی ہے، اس کو ایشو بنا کر کے ہمارے لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ بلیک میلنگ، پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہے. آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب جسٹس مظاہر نقوی اور پرویز لائی صاحب کی گفتگو سامنے آئی تو کیا چیف جسٹس صاحب کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا کہ ایک سٹنگ جج کی گفتگو کس نے ریکارڈ کیا، کیسے سامنے آئی ہے، اس کا فورنزک ٹیسٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس کو اگنور کیوں کیا؟ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، آج ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. ایک سٹنگ جج کی کوئی بھی ٹیپ، خواہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یا 2 لفظ بھی آپ نے اس کے اصلی نکال لیے. سٹنگ پرائم منسٹر کی، شہباز شریف صاحب کی بھی آئی ہے، سابق پرائم منسٹرز کی بھی آئی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ کون لوگ ہیں؟ میں 2019 میں سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں موجود تھا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ میں شامل تھے. قاضی فائزہ صاحب کے وکیل جو ہیں منیر ملک صاحب، وہ یہی باتیں کر رہے تھے قاضی فائزہ کے بہاف پہ کہ میری اور میری فیملی کی ٹیلی فون ٹیپ ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو یہ ٹیپ کرتے ہیں. اگر اس وقت بندیال صاحب جو ہیں وہ اگر نوٹس لیتے اور پوچھتے کون کرتا ہے تو شاید یہ آج سب کچھ نہ ہو. اور بلکہ 10 ممبر بینچ تھا، سب کو نوٹس لینا چاہیے تھا، صرف ذمہ داری چیف جسٹس کی نہیں. وہ تو ہیڈ کر رہے تھے نا، اس کے ساتھ بیٹھنے والے 9 ادر ججز. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ بات اس وقت قاضی فائزہ صاحب نے اٹھائی کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، میری فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں. اس وقت وہ 10 ججز اس وقت بھی خاموش تھے، آج بھی خاموش ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور ملک احمد خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا. اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بڑی
سنگین بات کر دی ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑی سنگین گفتگو ہے. سینئر ترین وکیل اور سابق چیف جسٹس پاکستان کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے ماحول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں, پارلیمان اور سپریم کورٹ, اور یہ بھی فرمائش آ رہی ہے کہ فوری طور پہ کوئی ایسا صورت نکالی جائے کہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے کھڑا کر دیا جائے کٹہرے میں حکومتی شخصیات ہیں ان کو, اور اس کے لیے وہ مشورے دیے جا رہے ہیں. اچھا اب ملک احمد خان صاحب, آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تارڑ صاحب کے, تو تارڑ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑا سنگین معاملہ ہے. میرے بھی خیال سے بہت سنگین معاملہ ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ سنگین معاملہ نہیں ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی آدمی کی, خواہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا جج صاحب کی ساس ہے یا وہ سابق چیف جسٹس ہے, تو اس کی کوئی نہ کوئی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کل کو اگر, میری تو خیر بڑی دفعہ ہی ہے آڈیو لیک, کئی سال سے آ رہی ہے, مجھے تو اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن کل کو خدا نخواستہ آپ کی یا آپ کے کسی اہل خانہ میں سے کسی کی آ جائے, تو آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ یہ کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ اونرشپ تو کوئی لے نہیں رہا ان آڈیو لیکس کی, تو اس پہ کارروائی کیا ہوگی؟ جی میر صاحب دیکھیں, یہ آپ نے جو, میں اس کو ریورس آرڈر میں لیتا ہوں, جو آخر میں آپ نے اونرشپ کی بات کی. ہاں نہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گڈ ایٹ ٹائمز اینڈ بیڈ ایٹ ٹائمز والی بات ہو. جو چیز اصولی طور پہ غلط ہے وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ واقعات کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں. اب اگر جو خواجہ احمد طارق رحیم کی زوجہ محترمہ کی جو گفتگو بندیال صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ ہیں, اس میں ایک بڑی سیریس نیچر کی ایلیگیشن ہے کہ جسٹس منیب کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں, اور جب وہ ان کے ساتھ اس کیس کے متعلق بات کرتی ہیں تو وہ ان کو آگے سے ایک ایسی میم وہ بھیجتے ہیں, وہ سنمن بھیجتے ہیں جس میں زبان دانتوں کے نیچے دبائی ہے, یعنی خاموشی اختیار کریں, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, اور احتیاط کرنے کی بات کریں. یہ وہ اپنا کانٹیکٹ اسٹیبلش کر رہی ہیں ان کے ساتھ. اس وکیل کی بیوی جو سپریم کورٹ میں اس قانون کے متعلق جو کہ پروسیجرل ہے, آئین کی ترمیم کی اس میں بات ہی نہیں ہے, اس میں وکیل ہیں وہ جو 3 ممبرز اس میں کریں گے, تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. پھر یہ جو ثاقب نثار ہیں, کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے, یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے پوری کی پوری پی ڈی ایم کے خلاف, اور خاص کر میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے خلاف, ان کی شہباز صاحب کی گورنمنٹ کو 6 مہینے ورچولی بہادر شاہ ظفر کی گورنمنٹ بنا دیا, اس کے فائنینشیل اختیارات ختم کر دیے کہ آپ اپنے فنڈز بھی نہیں لگا سکتے. آخری 6 مہینے جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, ہر اتوار کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر کے بے بنیاد مقدمے. کوئی ایک کام تھا جو ثاقب نثار صاحب نے کیا. ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے چوری کا مال ہے, اور میں چوری کے مال پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. نہیں دیکھیں, ان کا ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, ان کے نزدیک اگر یہ چوری کا مال ہے تو مسروق ہے. اس چوری کے مال کے ساتھ پیچھے پوری کی ہوئی ڈکیتیوں کا لنک ہے, گھر رکھ کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چوری کا مال نہ بیچ رہے ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ چوری کا مال جو ہے اس کو سستے داموں بیچ رہے ہیں خواجہ طارق رحیم کے ذریعے. بتا رہے ہیں کہ توہین عدالت میں گورنمنٹ کو فارغ کرو, بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے, طارق رحیم کو بتا رہے ہیں کہ وہی تمہارے پاس رستہ ہے, پارلیمنٹ کے آئینی حق پہ ڈاکہ مارو. اس چوری کے مال کو سامنے رکھ کے ڈاکے کی ترغیب دے رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ ایک آئینی مشورہ ہے, قانونی مشورہ ہے, وہ ایک کلائنٹ کو مشورہ دے رہے ہیں. نہیں سر, پرسن کین ٹیل دا اسٹوری دا وے ہی وانٹس ٹو, بٹ ایونٹس کین ناٹ. ایک بندہ نہیں, دیکھیں ایسے ہے, ایک بندہ اپنی بات کو بتا سکتا ہے کہ اس نے کیسے وہ بات بتانی ہے, لیکن واقعات جھوٹ نہیں بولتے. ان کی بتائی گئی واقعات کورٹ کے آرڈر کی صورت میں اگر باہر آئیں گے تو پھر ہم کیا لیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, اس پہ میں یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین لے لیتا ہوں. منیزہ جہانگیر, آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں چوری کا مال ہے یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ جہاں تک ملک صاحب بہتر بتا دیں گے, سہیل صاحب بھی, مگر جہاں تک ایویڈنس کا اگر کسی نے اس کو قانونی طور پہ استعمال کرنا ہو تو یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس تو عدالت کے اندر نہیں ہے. مگر
یہ پردہ اٹھاتی ہے ہماری عدلیہ کے اوپر سے کہ ہماری عدلیہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز کرتی رہی ہے وہ کس پریشر کے تحت کرتی رہی ہے، اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ کیا ہوتے رہے ہیں کہ حکومتوں کو اور وزراء اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر آئی ہے، اور کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹ از اے ویری سیڈ کامنٹ آن دا اسٹیٹ آف دا جوڈیشری ٹوڈے، اینڈ جو بھی انسان جس کی کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا ہے، ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، ہم سٹوریز بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے اور اپیل کے اندر وہ پورا زندگی گزار دیتے ہیں، عمر قید ختم ہو جاتی ہے مگر اپیل نہیں آتی سپریم کورٹ کے اندر۔ تو سپریم کورٹ تو سو موٹو کیسز تو اس لیے بنا تھا تاکہ اس شخص کو سو موٹو دیا جائے جس کی رسائی عدالت تک ہو نہ، جس کی رسائی ایک وکیل تک بھی نہ ہو، مگر یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جج صاحبان اوور ناؤ سو مینی ڈیکیڈز جو ہے وہ اسی میں مصروف رہتے ہیں کہ جی ہم نے جو سیاسی جو جوڑ توڑ کرنی ہے عدالت کے ذریعے، جس کو ہم جوڈیشل مارشل لاء اب کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی اپنی جگہ ہے، اور پاکستان کے اندر ہر ادارے نے سیاست کی ہے مگر سیاستدانوں کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں۔ میرا خیال ہے یہ چاہے عمران خان صاحب ہوں اور چاہے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب ہوں، اب آج ان کی باری ہے، کل یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ دوسروں کی باری ہوگی۔ تو ان کو تھوڑا سا اکٹھے مل کے سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنا ہے تو ہم کریں، نہیں تو جس طرح میری والدہ بھی کہتی تھی جو بت ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، جس کو آپ کو یقین ہے کہ وہ کھینچے گا۔ آپ نے ایک پاسبلٹی بتائی ہے کہ آج اگر ان کی باری ہے تو کل دوسروں کی باری ہوگی۔ ایک اور بھی تو پاسبلٹی ہے نا، ہو سکتا ہے کل دونوں کی نہیں بلکہ تینوں کی باری ہو، اور ان تینوں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 1 2 3، اب سوچیں یہ تیسرا کون ہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ ملک احمد خان صاحب، آپ کا ایک ٹویٹ میرے سامنے بلکہ 2-3 ٹویٹ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا اختیار آئین کی تشریح ہے، سپریم کورٹ کا اختیار آئین کی ترمیم نہیں ہے، سپریم کورٹ کی آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح نیا آئین لکھنے کے مترادف ہے، سپریم کورٹ کی آئین کی شق 63A کی تشریح آئین سے متصادم ہے۔ کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں آپ کوئی ایسا قانون پاس کریں گے یا ایسی قرارداد منظور کریں گے جس میں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو 63A کو ری رائٹ کیا آپ کے خیال میں یہ غلط کیا ہے، اور جو انہوں نے اسٹے دیا ہے 8 ممبر بینچ نے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ جی میر صاحب، میں تو اس کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس پوزیشن کا کہ پارلیمنٹ کو اس بنیادی پرنسپل کے اوپر جو کہ جس کے اوپر ہمارا پورا آئین، پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ، پاکستان کا پورا سیاسی نظام، آئینی نظام کھڑا ہے، کہ اگر تو یہ ہم تسلیم کر لیں کہ سپریم کورٹ کا یہ حق ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے، لکھے، کسی طریقے سے بھی کوئی ایسے معنی جو کہ تشریح سے ہٹ کے نئے طور پہ لکھنے کے مترادف ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر یہ حق ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کا حق ہے۔ لیکن اگر یہ حق ان کا نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو اس کو انڈو کرنا چاہیے۔ نہ کرنا پارلیمنٹ کی طرف سے کرمنل ایکٹ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ اس کو انڈو کرے گی؟ سر، میں نے یہ بات پرائم منسٹر سے، ڈیفرنٹ پارٹیز کے پولیٹیکل ہیڈ سے، ڈیفرنٹ پارٹیز کے پولیٹیکل، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی پرائیویٹلی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مفاد میں تو ضرور ہے، لیکن یہ اٹ اماؤنٹس ٹو اے ڈاکٹرن آف پوائزنس ٹری والی صورت میں ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کبھی بھی کوئی اس کے اچھے ثمرات نہیں ہو سکتے جب یہ حق آپ جج صاحبان کو دے دیں کہ وہ آئین لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور وہ کسی ایک آرٹیکل کی ایسی معنی دے دیں جس کے ساتھ پچھلا لکھا ہوا پورے کا پورا انڈو ہو جائے اور ایک نیا لکھ کے بیٹھ جائیں، جیسے 63 میں اس بینچ نے لکھ کے رکھ دیا جناب۔ اچھا جی، اب میرا بات ٹائم ذرا کم ہے، شعیب صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی لیجسلیشن کرے، دوسری پاسبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم یا کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں اگر دونوں نے حالات کی نزاکت کا احساس نہ کیا تو تینوں کے ساتھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے جب تک اس کی ریزنز نہ ختم کی جائیں، ورنہ نہیں کر سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ان کو امینڈمنٹ پہ، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کرنی چاہیے، جو کہ یہ کر نہیں سکتے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی یہ ایکشن لیا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، اگر وہ توہین عدالت کریں گے، جو کہ اب اس وقت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کا جو موجودہ بینچ ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، اور وہ ظاہر مجبور ہو کے لیں گے، کیونکہ 90 دن کا الیکشن ہے، ججمنٹ فائنلائز ہو چکی ہے، 2 ججمنٹیں آ چکی ہیں، اور یہ اگر نہیں مانیں گے تو نیچرل اس کا ایفیکٹ یہ آئے گا۔ لیکن یہ جو سیاستدانوں کا کام ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات کریں، اور یہ ابھی بھی ٹائم ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس بات کا تو امکان ہمیشہ رہا ہے، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ تینوں کو اگر نقصان ہوگا۔ شہباز شریف صاحب یس کر دیں کہ جی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ تو آئیں، پھر ہم شہباز ون شریف پوائنٹ ایجنڈا پہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں۔ کیونکہ آپ میرا جانتے ہیں نہیں کہ خیال شہباز شریف نے اگر یس کی تو فضل الرحمان صاحب تو ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو فضل الرحمان صاحب کے پاس تو کوئی ویٹو پاور نہیں ہے نا، فضل الرحمان کے پاس 4 سے 5 سیٹیں ہیں ٹوٹل، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں مین 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارٹنرز ہیں، ایک ہے زرداری صاحب، ایک ہے شہباز شریف صاحب۔ اگر یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور باپ پارٹی، اور اگر تاکہ پھر یہ ساری اسمبلی ڈیزالو ہوں، اور ود ان دس ریزنیبل ٹائم جو کہ 5 مہینے ابھی باقی ہیں 8 اکتوبر کو، یہ اگر 2.5 مہینے پیچھے آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جولائی کے مڈل میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور دس ول بی دی پازیٹیو آخری سولوشن۔ بات ادروائز ان کا حل یہی ہوگا کہ سب کو نقصان ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کر کے جولائی یا اگست کی کسی ڈیٹ پہ راضی ہو سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی اس ڈیٹ پہ راضی ہو جائے گی؟ میر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان مذاکرات کر کے کسی بھی نتیجے سے اور کسی بھی مشکل سے ہمیں نکال سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھی میں اس کو اٹینڈ کرتی رہی ہوں، اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جی اگر سیاستدان کسی ایک ڈیٹ کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لیں تو وہ ہمیں جو ہے ایکسیپٹ ہوگا۔ یہ بھی بڑی اچنبے کی بات تھی، کیونکہ پھر تو وہ 90 ڈے کی جو ان کی ججمنٹ تھی، میں حیران ہوئی کہ کیا وہ سیاستدان اگر کوئی مختلف فیصلہ کر لیں گے تو کیا وہ اپنی ججمنٹ ہی بدل دیں گے؟ تو یہ بھی سن کے حیرانگی ہوئی، مگر وہاں پہ کسی آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ مگر ایک چیز میں ضرور کروں گی، اور ملک احمد صاحب سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا، مگر جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی تو انہوں نے تب جا کے اس کو کیوں نہیں چیلنج کیا تھا؟ اب کیوں یاد آ رہا ہے کہ جی اسمبلیز جو تھیں وہ غلط طریقے سے ڈیزالو ہوئی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر جمہوری تقاضے پہلے سے ہی ان کو فلفل کیا جاتا ہے یا اس نظریے سے دیکھا جاتا پورے ایشو کو، تو شاید بہتری ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں میرا خیال ہے گورنر پنجاب جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی بلکہ خود بخود ٹوٹ گیا، تو اس لیے شاید وہ کوئی ایک ٹیکنیکل سی بات تھی۔ بہت بہت شکریہ منیزہ صاحبہ، جناب خان صاحب، جناب شعیب شاہین صاحب، اور میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کو چاہیے کہ اکتوبر اور مئی کے درمیان کی کسی ڈیٹ پہ اتفاق کر لیں، ورنہ کسی ایک کے ساتھ برا نہیں ہوگا، آپ سب کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔